अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा अल-लिसानुल अरबी का तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर और चैप्टर नंबर हमारा सेकंड स्टार्ट होगा। दूसरा सबक है अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला से मुराद ऐसी ज़मीरें हैं जो कि इसम की जगह इस्तेमाल की जाती हैं। ज़माइर ज़मीर की जमा है और ज़मीर से मुराद जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। और मुत्तसिल से का मतलब है मिला हुआ होना, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मिला हुआ होना। यानी ये ऐसी ज़मीरें हैं जो इसम की जगह इस्तेमाल की जाती हैं और अपने से पहले इसम, फेल या हर्फ के साथ मिलाकर लिखी या पढ़ी जाती हैं। अब इसमें हम कलिमात इसके देख लेते हैं। सबसे पहली तस्वीर हमारे सामने है कुर्सी की। कुर्सीयुन कुर्सी, सूरतुन तस्वीर, शजरतुन दरख्त, जिदारुन दीवार, दर्राजतुन साइकिल, सय्यारतुन कार, मंजिलुन घर, मकतबुन मेज, सकफुन छत, मिरवाहतन पंखा या पंखी। दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब जैसे हमने पहले सबक में ये चीज़ पढ़ी थी कि ऐसे कलिमात जिनके आखिर में गोल ता, जैसे ये सूरतुन, शजरतुन, दर्राजतुन, सय्यारतुन, मिरवाहतुन, ये सारे के सारे कलिमात ऐसे हैं जो कि मोनस हैं, क्योंकि इनके आखिर में गोल ता है और गोल ता होने की वजह से ये कलिमात मोनस कहलाएंगे। अब इनके साथ भी वही रूल, वही क़वाइद इस्तेमाल किए जाएंगे जो हमने पहले सबक में हमने पढ़े थे। जैसे शजरतुन है तो इसके लिए अगर हम अस्माए इशारा करीब में से कोई चीज़ उसमें कोई इशारा लगाना चाहते हैं तो हम हाज़िही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से सय्यारतुन, अगर इसके लिए हम अस्माए इशारा करीब लगाना चाहते हैं तो हाज़िही लगाएंगे। दर्राजतुन के लिए हाज़िही, हाज़िही दर्राजतुन, ये साइकिल है, ये कार है। या फिर नीचे मिरवाहतुन के लिए हाज़िही मिरवाहतुन, ये पंखी है। लेकिन इसी तरह से इन्हीं कलिमात के साथ अगर हम अस्माए इशारा बाइद लगाना चाहते हैं तो जिन कलिमात के आखिर में गोल ता है उसके लिए हम तिलका का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है तिलका सूरतुन, वो तस्वीर है। तिलका शजरतुन, वो दरख्त है। तिलका दर्राजतुन, वो साइकिल है। तिलका सय्यारतुन, वो कार है। इसी तरह से तिलका मिरवाहतुन, ये अस्माए इशारा करीब या बाइद में अगर मोनस हैं तो उनके लिए हमने हाज़िही करीब के लिए और तिलका बाइद के लिए लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसे कलिमात हों जिनके आखिर में गोल तार नहीं है तो उनके लिए हमने हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है करीब के लिए और ज़ालिका दूर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे सामने कलिमात दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कलमुन, कलमुन का मतलब है कलम। आगे जो छोटी या इस्तेमाल की गई है असल में ये ज़मीर है, ये ज़मीर मुत्तसिल है। मेरा कलम, कलमी मेरा कलम, या यहाँ पे माइन के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा, कलमी मेरा कलम। आगे देखें अलमुना, अलमु झंडा, ना हमारा, अवर फ्लैग
हमारा झंडा, अलमुना हमारा झंडा। अब ना जो है हम इसको सेपरेट नहीं रख सकते, इसको साथ मिलाएंगे तब जाके हमारी ज़मीर मुत्तसिल जो है उसकी मुताबिकत से ये दुरुस्त होगा। अलमुना हमारा झंडा। अब हमने छोटी या जो पढ़ी है पहले, या फिर यहाँ पे अलमुना नून अलिफ ना, इसको जब तक हम इनको साथ नहीं मिलाएंगे तो हम इसको ज़मीर मुत्तसिल नहीं कह सकेंगे। ज़मीर मुत्तसिल से मुराद ही यही है कि जो अपने से पहला जो इसम होगा उसके साथ हमने उसको मिला के रखना है, मिला के लिखेंगे तब जाके ये दुरुस्त होगा, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से किताबु का, तेरी किताब, किताबु इसम का तेरी, तुझ मुज़क्कर की किताब। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि काफ के ऊपर जब ज़बर आ जाती है, ज़बर आ जाएगी तो ये हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, किताबु का, तुझ मुज़क्कर की किताब। लेकिन अगर काफ के नीचे ज़ेर आ जाती है, जैसे हमारे सामने ये मिसाल है, सातु की, तुझ मोनस की घड़ी, सातु की, तुझ मोनस की घड़ी। अब ऊपर देखा हमने किताबु का मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ, जबकि काफ के नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। सातु की, तुझ मोनस की घड़ी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। बाबू हु हिस के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा, उस मुज़क्कर का दरवाज़ा, बाबू उस मुज़क्कर का दरवाज़ा। इसी तरह से कोई भी पीछे मुज़क्कर चीज़ हो या मोनस चीज़ हो, जब उसके आखिर में ये वाली हु लग जाएगी, ये वाली ज़मीर लगेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये उस मुज़क्कर की बात हो रही है। हिज डोर, उसका दरवाज़ा। तो इसी तरह से अगर हु की बजाय हा आ जाता है, हा हर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मोनस के लिए, जिदारुहा, उस मोनस की दीवार। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो कलिमात आए हैं, छोटी या, मेरा, नून अलिफ ना, हमारा, यानी अवर के मीनिंग्स में, किताबु का जोर के मीनिंग्स में, तुझ मुज़क्कर की किताब, सातु की, तुझ मोनस की घड़ी, बाबू उसका दरवाज़ा, यानी उस मुज़क्कर का दरवाज़ा, हिज के मीनिंग्स में, जिदारुहा, उस मोनस की दीवार। यहाँ पे हर के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा। अब हम इसके इशारात देख लेते हैं। इशारात किसके हैं? अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, यानी अज़्ज़माइर ज़मीर की जमा और मुत्तसिल यानी मुत्तसिल मिली हुई चीज़ कहते हैं। मिरबाहतुन तक तमाम अल्फाज इस्म हैं, यानी ये नाम है किसी के, मसलन किताबुन, कलमुन, कुर्सियुन। बाकी 6 अल्फाज या, ताहा, ये ज़मीरें हैं। ज़मीरें इस्म की जगह इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हमने किसी नाम की बजाय ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कलमी, मेरा कलम। अब मैंने अपने नाम की बजाय छोटी या को इस्तेमाल किया, अलमुना, ना जो है अवर के लिए, यानी हमारा झंडा। इसी तरह से किताबु का, तुझ मुज़क्कर की किताब, हु उस मुज़क्कर का, यहाँ पे भी हम नाम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिदारुहा, उस मोनस की दीवार। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मुत्तसिल ज़मीरें हैं, और इन्हें मुत्तसिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा पहले लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं, ख्वाह वो लफ्ज़ इस्म हो या फ़ेल हो या हर्फ हो। मसलन किताबी, मेरी किताब, अलमुना, हमारा झंडा, सातु की, तुझ मोनस की घड़ी, बाबू उस मुज़क्कर का दरवाज़ा, जिदारुहा, उस मोनस की दीवार। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको दोबारा से अपने जहन में देख लीजिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, जुमलों की तरफ। जुमलों में देखें कि अब जुमलों की सूरत में मुत्तसिल ज़मीरों का इस्तेमाल पेश किया जाता है। सिर्फ चंद जुमलों का तर्जुमा किया गया है ताकि तुलबा इस तर्जुमा की मदद से बाकी खुद काम कर सकें या बाकी जुमलों का तर्जुमा खुद कर सकें। हाजा जिदारुन, ये दीवार है। हाजा जिदारुन। अब यहाँ पे जिदार मुज़क्कर है,
تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اشارہ بھی مذکر کے لیے ہی لگایا گیا ہے. ھذا جدار، یہ دیوار ہے. ھذا جدارک، یہ تجھ مذکر کی دیوار ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ جب کاف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ مذکر کی بات ہو رہی ہوگی. ھذا جدارک، یہ تجھ مذکر کی دیوار ہے. ھذا جدارکی، یہ تجھ مؤنث کی دیوار ہے. ھذا جداری، یہ میری دیوار ہے. ذالک جدار، وہ دیوار ہے. ذالک جدارنا، وہ ہماری دیوار ہے. ذالک جدارہ، وہ اس مذکر کی دیوار ہے. ذالک جدارھا، وہ اس مؤنث کی دیوار ہے. یعنی ایک ہی کلمہ کو لیا، اس کے پیچھے اسماء اشارہ قریب یا اسماء اشارہ بعید کو لگا کے، کیونکہ دس دیٹ دیز دوز کے ساتھ جب ہم سینٹینس کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اشارہ جب ہم لگائیں گے تو تبھی جا کے ہمارا ایک پراپر جملہ بنے گا. تو یہاں پہ ہم نے ھذا اور ذالک لگا کے اس کے آگے تمام متصل ضمیروں کا استعمال کیا ہے، جیسے کا، کی، جی، نا، ہو اور ہا. یہ اب ضمیریں جتنی بھی استعمال ہوئی ہیں یہ متصل ضمیریں کہلاتی ہیں. متصل ضمیروں کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ یہ کلمے کے بعد میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے پہلے کسی اسم کا استعمال کیا گیا ہوگا، اس کے بعد ان ضمیروں کا استعمال کریں گے. یہ ضمیریں ہمیشہ اسم کے بعد آتی ہیں یا فعل کے یا حرف کے بعد آتی ہیں، جبکہ جو دوسری ضمیریں ہم آگے پڑھیں گے منفصل ضمیریں، وہ ان کے برعکس ہوتی ہیں، وہ فاصلہ رکھتی ہیں. وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن متصل ضمیروں کا اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ متصل سے مراد کیا ہے، ملی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے اسم، فعل یا حرف کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. آگے اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ پہلے ہم نے مذکر کی بات کی تھی تو ھذا کا ورڈ استعمال ہوا تھا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے اب جو کلمہ ہے وہ کیا ہے، سورۃ. سورۃ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ھذہ. ھذہ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ سورۃ مؤنث ہے، اس لیے اس کے پیچھے اشارہ بھی مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا. ھذہ سورۃ، یہ تصویر ہے. ھذہ صورتک، یہ تجھ مذکر کی تصویر ہے. ھذہ صورتک، یہ تجھ مؤنث کی تصویر ہے. ھذہ صورتی، یہ میری تصویر ہے. آگے چلیں، یہ کیا ہے، تلک صورۃ، وہ تصویر ہے. تلک صورتنا، وہ ہماری تصویر ہے. تلک صورتہ، وہ اس مذکر کی تصویر ہے. آگے تلک صورتھا، وہ اس مؤنث کی تصویر ہے. اسی طرح سے نیچے آ جائیں، ھذا سقف، یہ تصویر ہے، یہ چھت ہے. اب دیکھیے سقف چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ اس میں اشارہ جو لگا ہے قریب کے لیے وہ بھی مذکر ہی لگا ہے. ھذا سقفک، یہ تجھ مذکر کی چھت ہے. ھذا سقفکی، یہ تجھ مؤنث کی چھت ہے. ھذا سقفی، یہ میری چھت ہے. ذالک سقف، وہ چھت ہے. ذالک سقفنا، وہ ہماری چھت ہے. ذالک سقفہ، وہ اس مذکر کی چھت ہے. ذالک سقفھا، وہ اس مؤنث کی چھت ہے. ایک دفعہ پھر اپنے ذہنوں میں یہ چیز رکھیے گا، لائیے گا کہ ہم نے کتنے 6 ضمیریں یہاں پہ پڑھی ہیں. چھوٹی یا جب آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرا یا میری. جب نا استعمال ہوتا ہے تو وہ اور کے میننگز میں استعمال ہوگا، ہمارا یا ہماری. کاف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، مذکر مخاطب کے ساتھ. اور اگر کاف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح سے اگر ہا الٹی پیش ہو یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہز کے میننگز میں استعمال ہوگا، اس مذکر کا.
اور اگر ہا کی ضمیر آتی ہے تو یہ اس مونس کا یا اس مونس کی کے لیے استعمال ہوگا۔ نیکسٹ آ جائیں اس سے نیچے ہاذہی مرواحتن، یہ ایک پنکھا ہے۔ ہاذہی مرواحتک، یہ تجھ مذکر کا پنکھا ہے۔ ہاذہی مرواحتکی، یہ تجھ مونس کا پنکھا ہے۔ ہاذہی مرواحتی، یہ میرا پنکھا ہے۔ تلک مرواحتن، وہ پنکھا ہے۔ تلک مرواحتنا، وہ ہمارا پنکھا ہے۔ تلک مرواحتہ، وہ اس مذکر کا پنکھا ہے۔ تلک مرواحتھا، وہ اس مونس کا پنکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے بھی ہر ایک کلمہ کے ساتھ یہی ضمیریں بار بار رپیٹ کر کے بچوں کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہاذہی شجرۃ، یہ درخت ہے۔ اب شجرۃ چونکہ مونس ہے تو اس کے لیے پیچھے اشارہ جو ہے یہ بھی مونس لگا، چونکہ قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کیا ہے، ہاذہی کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نیچے دیکھتے ہیں جب دور کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے تلکا کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ جب مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہاذا اور ذالکا، لیکن اگر مونس ہے تو تلکا اور ہاذہی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے نیچے پھر آ جائیے، یہاں پہ کیا ہے، ھذا مکتب، یہ دفتر ہے یا یہ میز ہے۔ ھذا مکتبک، یہ تمہارا دفتر ہے۔ ھذا مکتبکی، یہ تجھ مونس کا دفتر ہے۔ ھذا مکتبی، یہ میرا دفتر ہے۔ ذالک مکتب، وہ دفتر ہے۔ ذالک مکتبنا، وہ ہمارا دفتر ہے۔ ذالک مکتبہ، وہ اس کا دفتر ہے۔ ذالک مکتبھا، وہ اس مونس کا دفتر ہے۔ آگے ہے ھذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ ھذہ دراجتک، یہ تجھ مذکر کی سائیکل ہے۔ ھذہ دراجتکی، یہ تجھ مونس کی سائیکل ہے۔ ھذہ دراجتی، یہ میری سائیکل ہے۔ تلک دراجۃ، وہ سائیکل ہے۔ تلک دراجتنا، وہ ہماری سائیکل ہے۔ تلک دراجتہ، وہ اس کی سائیکل ہے۔ تلک دراجتھا، وہ اس مونس کی سائیکل ہے۔ آگے ہے ھذہ سیارتک، یہ تجھ مذکر کی کار ہے۔ تلک سیارتکی، وہ تجھ مونس کی کار ہے۔ ھذہ سیارتی، یہ میری کار ہے۔ تلک سیارتنا، وہ ہماری کار ہے۔ اب یہی کلمات اور یہی ضمیریں استعمال کر کے، جیسے ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا حل اور ما کے ساتھ جو کوشچن کیے جائیں گے تو حل کا جواب ہم نے کس طرح سے دینا ہے، یعنی حل آ جائے تو ہمیں نام یا لا بل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہوتا ہے، لیکن اگر مثبت میں ہو تو اس کا جواب ہمیں نام میں دینا ہوگا۔ جیسے حل ھذہ صورتہ، کیا یہ اس مذکر کی تصویر ہے؟ چونکہ یہاں پہ ہمارے سامنے مذکر کی تصویر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ ہاں نام ھذہ صورتہ، ہاں یہ اس مذکر کی تصویر ہے۔ آگے ہمارے سامنے جو تصویر ہے وہ ایک مونس کی تصویر ہے۔ حل ھذہ صورتھا، کیا یہ اس مونس کی تصویر ہے؟ نام ھذہ صورتھا، ہاں یہ اس مونس کی تصویر ہے۔ حل ھذہ صورتنا، کیا یہ ہماری تصویر ہے؟ نام ھذہ صورتنا، ہاں یہ ہماری تصویر ہے۔ اب ہم نے ایسی یہاں پہ ضمائر کا استعمال پڑھا ہے جو کہ تبدیل سوال کے اندر اور جواب کے اندر بالکل سیم رہ رہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ضمیریں ایسی ہیں، جیسے ہم انگلش میں سوال کرتے ہیں واٹ از یور نیم، اب یہاں پہ یور کو ہم نے تبدیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بجائے ہم نے مائی کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ واٹ از یور نیم، مائی نیم از، آگے آپ نے اپنا نام مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہاں پہ کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو یو کے میننگس میں آئیں گی، یور کے میننگس میں آئیں گی، آپ نے اس کو
माइल या माई की मीनिंग्स में लाना होगा। या फिर यहाँ पे ऐसी ज़मीरें हमारे सामने आएंगी जो कि हम ये कहें कि का के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो अगर वो उसी के लिए हैं, योर का आंसर आपने माइल में देना है या फिर उसी तरह योर में ही देंगे। लेकिन अगर उसको तब्दील करना है, जैसे नीचे हमारे सामने एग्जांपल्स आ रही हैं कुछ, शजरतुहा, हल हाज़िही शजरतुहा, कि क्या ये उस मोनस का दरख्त है। तो आपने उसको किस तरह से करना है कि जब हम कहेंगे कि हाँ उसका दरख्त है तो हमने उसको तब्दील नहीं करना होगा, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि नहीं ये उसका नहीं है बल्कि ये मेरा है या किसी और का है, तो उसमें हमें ज़मीर को तब्दील करना होगा। अब यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें इन चीज़ों की समझ आ जाए। जैसे मा हाज़िही, ये क्या है, हाज़िही शजरतुन, ये दरख्त है। अगली एग्जांपल देखिए कि हल हाज़िही शजरतुन, क्या ये दरख्त है, नाम हाज़िही शजरतुन, हाँ ये दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुका, क्या ये तुम्हारा दरख्त है, नाम, हाँ हाज़िही शजरती, हाँ ये मेरा दरख्त है। इसी तरह से नीचे आए, हल हाज़िही शजरतुहु, क्या ये उसका दरख्त है, ला हाज़िही शजरती, नहीं ये मेरा दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुना, क्या ये हमारा दरख्त है, आंसर क्या देंगे, नाम हाज़िही शजरतुना, हाँ ये हमारा दरख्त है। आगे है हल हाज़िही दर्राजतुन, क्या ये साइकिल है, ला हाज़िही शजरतुन, नहीं ये दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुहा, क्या ये उस मोनस का दरख्त है, आंसर क्या होगा, ला नहीं, बल हाज़िही शजरती, नहीं बल्कि ये मेरा दरख्त है। अब देखा आपने यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे ज़मीर को तब्दील किया गया है, हा की बजाय हमने आंसर में उसको जैसा वो है वैसा नहीं रखना, बल्कि हमने उसके तर्जमे पे गौर करनी है। तर्जमा पे तवज्जो देंगे तो उसके बाद हमको इसको आपस में तब्दील करने का हमें अंदाज बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ जाएगी। आगे क्या है, हल हाज़िही सय्यारतुन, क्या ये कार है, हल क्या हाज़िही ये सय्यारतुन कार, क्या ये कार है, नाम हाज़िही सय्यारतुन, हाँ ये कार है। अगला क्वेश्चन है हल हाज़िही सय्यारतुना, क्या ये हमारी कार है, नाम हाज़िही सय्यारतुना, हाँ ये हमारी कार है। ये तो नाम हमने उस सूरत में लगाया जब मुस्बत चीज़ में हमने जवाब दिया, लेकिन अगर हम नफ़ी में करेंगे तो फिर उसमें उसकी मुताबिकत से हमें ना को तब्दील करके जो उसकी मुताबिकत से ज़मीर आएगी वो हमें लगानी होगी। नेक्स्ट वही चीज़ आगे चल रही है, मा हाज़ा, ये क्या है, हाज़ा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। हल हाज़ा कुर्सीयु का, क्या ये तुम्हारी कुर्सी है, नाम हाज़ा कुर्सी ही, हाँ ये मेरी कुर्सी है। हल हाज़ा कुर्सीयुहु, क्या ये उसकी कुर्सी है, उस मुज़क्कर की कुर्सी है, ला नहीं, बल हाज़ा कुर्सीयुका, नहीं बल्कि ये तुम्हारी कुर्सी है, या ला हाज़ा कुर्सीयुका, नहीं ये तुम्हारी कुर्सी है। अब इस किस्म के सवालात के जवाबात के लिए बल का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ला बल हाज़ा कुर्सीयुका, नहीं बल्कि ये तुम्हारी कुर्सी है। बल को हज़फ करके ला हाज़ा कुर्सीयुका कहना भी दुरुस्त होगा। जैसे मा हाज़िही, ये क्या है। अब यहाँ पे क्या है, सवाल करने वाला जो है वो उसके करीब है इस चीज़ के, इसलिए उसने हाज़िही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब देने वाला चूंकि उससे दूर है तो इसलिए उसको हाज़िही की बजाय तिल का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। तिल का मिरवाहतुना, वो हमारी पंखी है या फिर वो हमारा पंखा है। हल हाज़िही मिरवाहतुहु, क्या ये उस मुज़क्कर का पंखा है, नाम तिल का मिरवाहतुहु, हाँ ये उस मुज़क्कर का पंखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जब बात हो रही है तो किसकी हो रही है, हु मुज़क्कर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इशारा मुन्नस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बात जो है मुज़क्कर की है लेकिन इशारा जो है वो मुन्नस का है। तो अब हमने देखना क्या है कि हमने जो इशारा लाना है,
اسماء اشارہ قریب میں سے ہو یا بعید میں سے ہوں، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ یعنی یہ کلمہ اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہم نے اشارہ بھی مذکر لانا ہوگا، لیکن اگر کلمہ مونث ہو تو ہم نے اشارہ بھی مونث لانا ہوگا۔ اس ضمیر کا پچھلے کلمہ کے ساتھ، اس ضمیر کا اپنے اشارے کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض بچے یہاں پہ کچھ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس گردان کی مطابقت سے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کلمات کو دیکھنا ہوگا، کلمات کی مطابقت سے ہم نے اس کا آنسر لانا ہوگا، اس کی مطابقت سے ہمیں ضمیر کو لانا ہوگا۔ آگے ہے، سوال کرنے والا پنکھے کے قریب ہونے کی وجہ سے لفظ ہی استعمال کر رہا ہے اور جواب دینے والا دور ہونے کے باعث لفظ تل کا استعمال کر رہا ہے۔ جیسے ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا سقف، وہ چھت ہے۔ حل ذالکا سقفکا، کیا وہ تمہاری چھت ہے؟ نام ذالکا سقفی، ہاں وہ میری چھت ہے۔ اب دیکھیں، سوال کرنے والے نے کیا پوچھا کہ از دس یور روف، کیا یہ تمہاری چھت ہے؟ تو جواب دینے والے نے کیا کہا کہ یس دس از مائی۔ اب یہاں پہ یو کو اس نے کنورٹ کر دیا مائی میں۔ آگے ہے، حل ذالکا جدارنا، کیا وہ ہماری دیوار ہے؟ ذالکا جدارہ، وہ اس کی دیوار ہے۔ لا بل ذالکا جدارہ، نہیں بلکہ یہ اس کی دیوار ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہیں، بالکل سیم وہی بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائیں۔ آگے ہے ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ اب چونکہ ہمارے سامنے تصویر جو ہے وہ اسکول کی ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا کیا ہے؟ ہاذہ مدرسۃ، یہ اسکول ہے۔ حل ہاذہ مدرستک، کیا یہ تمہارا مدرسہ ہے؟ لا ہاذہ مدرستھا، نہیں یہ بلکہ اس مونس کا مدرسہ ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا کہ کیا یہ مذکر کا اسکول ہے؟ تو جواب دینے والے نے کیا کہا کہ نہیں، یہ اس مونس کا اسکول ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ سوال کرنے والے نے مذکر کو مخاطب کیا، لیکن جواب دینے والے نے یہ مونس غائب کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح سے ہم آگے بلکہ اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ نیچے جو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ سیم وہی بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ ہاذہ مدرستھا، یہ اس مونس کا مدرسہ ہے۔ وتلک مدرستی، اور وہ میرا مدرسہ ہے۔ آگے دیکھیں وہی چیزیں ہیں، کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نام ھذا کتاب۔ حل ھذا کتابک، کیا وہ تمہاری کتاب ہے؟ نام ھذا کتابی، ہاں یہ میری کتاب ہے۔ اسی طرح سے حل ھذا کتابک، کیا یہ اس مونس کی کتاب ہے؟ لا نہیں، بل ھذا کتابی، بلکہ یہ میری کتاب ہے۔ اب تمرینات کو آپ نے یہ پچھلی جو پورا لیسن جو آپ نے پڑھا ہے اس کی مناسبت سے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ نے ان کے آنسرز دینے ہیں۔ جیسے حل ھذا کرسیک، آپ نے اپنی مرضی سے اس کا آنسر دینا ہے کہ کیا یہ تمہاری کرسی ہے؟ آپ نے اس میں نام بھی لگا سکتے ہیں اور لا بھی۔ اسی طرح سے حل ھذہ سیارۃ، کیا یہ کار ہے؟ نام ھذہ سیارۃ، ہاں یہ کار ہے، کیونکہ تصویر ہمارے سامنے جو ہے وہ کار کی ہے، اس لیے یہ نام کا آنسر آئے گا۔ حل ذالک منزل، کیا وہ گھر ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ گھر کی تصویر ہے اس لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ نام ذالک منزل، ہاں وہ گھر ہے۔ حل تلک مدرسۃ، کیا وہ اسکول ہے؟ تو آنسر کیا دیں گے؟ نام تلک مدرسۃ، ہاں وہ اسکول ہے۔ حل ذالک قلمی، کیا وہ میرا قلم ہے؟ نام، آپ نام بھی لگا سکتے ہیں اور لا بھی لگا سکتے ہیں۔ لا ذالک قلمی، وہ میرا قلم نہیں ہے، یعنی کسی اور کا ہے تو آپ قلمہ کر سکتے ہیں، لا ذالک قلمہ۔ لیکن اگر آپ مثبت میں جواب دینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ نام ذالک قلمی۔ اسی طرح سے حل ھذہ مروحتھا، کیا یہ اس مونس کا پنکھا ہے یا پنکھی ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ نام ھذہ مروحتھا، نام سے بھی دے سکتے ہیں اور لا سے بھی۔ اسی طرح سے حل ھذا جدارنا،
کیا وہ ہماری دیوار ہے؟ آپ نے اس کو بھی اس طرح سے کرنا ہے، نام ھذا جدارنا، ہاں وہ یہ ہماری دیوار ہے۔ اور لا سے بھی جواب دے سکتے ہیں، لا ھذا جدارنا، یہ ہماری دیوار نہیں ہے۔ حل ذالک کتابک، کیا وہ تمہاری کتاب ہے؟ لا ذالک کتابک، نہیں وہ تمہاری، سوری لا ذالک کتابی، نہیں وہ میری کتاب نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیں، سبق کے دوران میں جو اسماء اشارہ اور متصل ضمیریں آپ نے پڑھی ہیں، انہیں نیچے دی ہوئی تصویروں کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اب اسماء اشارہ قریب ہیں یا بعید ہیں، اور جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں، آپ نے خود اس کو کرنا ہے، لیکن بہرحال ایک دو پہلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر دیتی ہوں۔ جیسے قلم، یہ تصویر ہمارے سامنے کس چیز کی ہے؟ فرسٹ والی قلم کی۔ سبق کے دوران میں جو اسماء اشارہ ہم نے پڑھے ہیں یا متصل ضمیریں پڑھی ہیں، اب ہم نے ان متصل ضمیروں کا استعمال بھی کرنا ہے، اور اسماء اشارہ قریب یا بعید میں سے جو ہم چاہیں اس کے ساتھ لگا کے اپنے سینٹنسز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسے قلم، آپ نے اس میں اشارہ اس میں کیا لگائیں گے؟ ھذا لگائیں گے یا ذالک لگائیں گے؟ ھذہ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ مذکر ہے، اور مذکر کے ساتھ ہم نے ھذا لگانا ہوگا۔ قلم، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر کہلائے گا، تو مذکر کے لیے ہم نے کیا لگانا ہے؟ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ یا ذالک قلمی، وہ میرا قلم ہے۔ آپ ذالک قلمہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس مذکر کا قلم ہے۔ آپ ذالک قلمھا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس مؤنث کا قلم ہے۔ ذالک قلمک بھی کر سکتے ہیں، یہ تجھ مذکر کا قلم ہے۔ ذالک قلمکی، یہ تجھ مؤنث کا قلم ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ضمیر ہم اس کے ساتھ لگا کر، چاہے وہ مخاطب کی ہو یا پھر مخاطب کی ہو یا پھر غائب کی ہو یا پھر متکلم کی ہو، یعنی یا بھی لگا سکتے ہیں، نہ بھی لگا سکتے ہیں، کا بھی، کی بھی، وہ بھی اور ہا بھی، ان میں سے کوئی بھی ضمیر آپ اس کے ساتھ لگا کے اپنے سینٹنس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے پورے لیسن میں پڑھی ہیں، اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ نے اس کو خود کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوسچن نمبر 3، وزن اسماء میں سے ہر ایک کے ساتھ ھذا یا ھذہ لگا کر جملے بنائیے۔ اب ھذا ہم نے کس کے ساتھ لگانا ہے؟ وہی چیز بار بار رپیٹ ہو رہی ہے۔ ھذا ہم نے مذکر کے ساتھ لگانا ہے جس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اور ھذہ اس کے ساتھ لگانا ہے جہاں پہ گولتا لگی ہوئی ہے۔ کرسیٌ کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ ھذا۔ مدرسۃ کے ساتھ ھذہ، باب کے ساتھ ھذا باب، ساعۃ ھذہ ساعۃ، ھذا مکتب، ھذہ ورقۃ، ھذا منزل، ھذا قلم، ھذا کتاب، ھذہ مروحۃ، ھذا جدار، ھذہ سیارۃ، ھذا سقف، ھذہ سورۃ یا ھذہ حدیقۃ۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ھذہ ہم نے کہاں لگانا ہے اور ھذا کہاں لگانا ہے۔ ھذہ ہر اس کلمہ کے ساتھ لگانا ہے جس کے آخر میں گولتا لگی ہے، اور ھذا وہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ گولتا نہیں ہے، یعنی مذکر کے ساتھ۔ کوسچن نمبر 4 ہے ہمارے سامنے، مندرجہ الفاظ کو پہلے سوالیہ جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی پہلے ہم نے ان ورڈز کو لے کے سوال بنانا ہے، پھر ان سوالات کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا کلمہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ کتاب، تو اس کو ہم نے جملہ میں سوالیہ جملہ کس طرح سے بنانا ہے، اس کے نیچے ہمیں مثال دی گئی ہے۔ حل ھذا کتابک، کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ تو آپ اس کا آنسر کیا دیں گے؟ نام ھذا کتابی، ہاں یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ کوسچن بھی آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے کچھ چیزیں کی
کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں، کون سی ضمیر اس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور پراپر طریقے سے قواعد و ضوابط کے ساتھ اگر آپ اپنا سینٹینس بنائیں گے تو وہ کریکٹ ہوگا۔ حدیقتن کے ساتھ ہم نے کیا کہنا ہے؟ حل حاضی حدیقتن، کیا یہ باغیچہ ہے؟ تو آپ اس میں نام بھی لگا سکتے ہیں اور لا بھی۔ نام حاضی حدیقتن، ہاں یہ باغیچہ ہے، یا لا حاضی حدیقتن، یہ باغیچہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قلم، حل حاضہ قلم، کیا یہ قلم ہے؟ یا حل حاضہ قلم کا، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ نام حاضہ قلمی، ہاں یہ میرا قلم ہے۔ اسی طرح سے ساعتن گھڑی، حل حاضی ساعتن، کیا یہ گھڑی ہے؟ یا حل حاضی ساعتکی، کیا یہ تجھ مونس کی گھڑی ہے؟ تو آگے سے آپ نام حاضی ساعتکی، نام حاضی ساعتی، ہاں یہ میری گھڑی ہے۔ کیا یہ تجھ مونس کی گھڑی ہے؟ نام حاضی ساعتی، ہاں یہ میری گھڑی ہے۔ اسی طرح سے اگلا کلمہ ہے ہمارے سامنے کرسیٌ، حل حاضہ کرسیُک، کیا یہ تمہاری کرسی ہے؟ تو آنسر کیا دیں گے؟ نام حاضہ کرسی، ہاں یہ میری کرسی ہے۔ اگلی چیز ہمارے سامنے ہے مدرستن، حل حاضہ مدرستہ، کیا یہ حل حاضی مدرستہ، کیا یہ اس مذکر کا اسکول ہے؟ نام حاضی مدرستہ، ہاں یہ اس مذکر کا اسکول ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ کوئی بھی ضمیر لگا کے ہم کسی بھی طرح سے سینٹنس بنا سکتے ہیں، لیکن جب ہم سوالیہ کلمات یا سوالیہ جملے بنائیں گے تو اس کے بعد ہم نے ان کا آنسر بھی دینا ہے، چاہے وہ نام کے ساتھ دیں یا لا کے ساتھ دیں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے سامنے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پھر وہی چیز استعمال ہو رہی ہے، جیسے حاضہ، حاضہ کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ذالک قلمک، وہ تجھ مذکر کا قلم ہے۔ اب لفظ ہے ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ یا ما ذالک، وہ کیا ہے؟ یا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کوئی بھی جملہ ہم بنا سکتے ہیں۔ آگے ہے تلک سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی مونس کلمہ جو ہے اس کے ساتھ لگا کے ہم اپنا سینٹینس مکمل کر سکتے ہیں۔ تلک سیارتک، تلک وہ سیارتک تجھ مذکر کی کار ہے، یا تلک سیارتکی وہ تجھ مونس کی کار ہے۔ تلک سیارتی، وہ میری کار ہے، یا تلک سیارتنا، وہ ہم سب کی کار ہے۔ تلک سیارتہ، وہ اس مذکر کی کار ہے، یا تلک سیارتھا، وہ اس مونس کی کار ہے۔ یعنی کوئی بھی ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ آگے یا کے ساتھ بھی سیم، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذہ مدرستی، یہ میرا اسکول ہے، یا ھذہ جامعتی، یہ میری یونیورسٹی ہے۔ ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے۔ ھذا کتابک، یہ تو مذکر کی کتاب ہے۔ اب لاسٹ ہمارے پاس کوشچن آ رہا ہے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ جیسے ھذا، ھذا کے ساتھ ہم نے کوئی بھی مذکر کلمہ لگانا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، یا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ آگے ہے ھذہ، ھذہ، ھذہ کے ساتھ ہم نے کوئی بھی مونس کلمہ لگانا ہے۔ ھذہ سیارتک، یہ تجھ مذکر کی کار ہے۔ آگے کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے سامنے بلینک آتی ہے قلم، قلم چونکہ مذکر ہے
تو اس کے لیے ہم نے اس کے پیچھے اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، چاہے وہ حاضہ ہو یا ذالکا ہو. ذالکا کلام تو بھی درست ہے یا حاضہ کلام تو یہ بھی درست ہے. اب دراجتن چونکہ مونس ہے تو مونس کے ساتھ ہم نے یا تو تل کا لگانا ہے یا پھر حاضی ہی لگانا ہے. اسی طرح سے تل کا دراجتن یا حاضی دراجتن. اگلی بلینک ہے ہمارے پاس تل کا سیارتو کی. تل کا وہ سیارتو کی تجھ مونس کی کار ہے. نیچے ہمارے سامنے ہے حاضہ ہا. حاضہ قلمہا یہ اس مونس کا قلم ہے. یا پھر تل کا وہ مونس تل کا حقیبتہ وہ اس مونس اس مذکر کا بیگ ہے. حاضہ نیکسٹ میں آ جائیں حاضہ قلمی یہ قلمی یہ میرا قلم ہے. تو آج ہمارا لیسن جو ہے یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی لیسن تھا، باقی انشاءاللہ ہم کریں گے نیکسٹ میں. تو آج کے لیے اللہ حافظ. ہر چیز اپنے مطابق گھوم رہی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکو. نعمت اللہ کی ہر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میں نے اس کو روکا.